गिलगित बल्तिस्तान कराची के मलीर और लियारी और लाहौर के रावी टाउन की आबादी जितना ये इलाका इतना ज़्यादा अहम क्यों है, इसके इंतखाबात इतने ज़्यादा डिस्कस क्यों हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की बात कर लें, पीपल्स पार्टी की कर लें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कर लें, इनके प्लस और माइनस क्या हैं। रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कौन जीतने जा रहा है, ये सब बड़े अहम सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने इसको सियासी शनाख्त दी, वो यहाँ पर बैक फुट पर क्यों जा सकती है, किस तरह जा सकती है। बहुत ही अहम, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही मज़ेदार हक़ाइक़ हैं आज के इस व्लॉग में। आइए इसकी तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ। और गिलगित बल्तिस्तान की बहुत ज़्यादा इस वक्त बात हो रही है। तमाम अखबारात को देख लें, टीवी चैनल्स को देख लें, वहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक पहुँचे, मियाँ नवाज़ शरीफ वहाँ पर पहुँच रहे हैं, पहुँच चुके हैं। वो जो वहाँ पर एक्टिविटी करने वाले हैं, इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, अच्छे जलसे कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए इस वक्त तो वहाँ पर एक बड़ा मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। क्यों है ये मैं अभी आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, उसकी आबादी के हवाले से आपको बताता चलूँ कि उसकी आबादी कोई 17 लाख के बराबर है। और अगर मैं लाहौर के रावी टाउन को देखूं तो उसकी आबादी इतनी बनती है। कराची के ज़िला बस्ती को देख लीजिए या मलीर लियारी वगैरह को देख लीजिए, इतना ही इलाका बनता है। इससे बाद शहरों की तरफ आ जाएं, मैं देख रहा था कि ये कसूर, खुशाब, चंदियोट, इस तरह के एक शहर जितनी इसकी आबादी है। या आप सिंध में चले जाएँ तो जैकबाबाद, शिकारपुर, इस तरह के जो शहर हैं, तो फिर इतना ज़्यादा अहम क्यों है गिलगित बल्तिस्तान कि हम सब उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान उसी मुतनाज़ा इलाके का हिस्सा है। एक तो खैर खूबसूरत बहुत है, जब हम कश्मीर जन्नत नज़ीर कहते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान GB जिसको हम कह रहे हैं वो कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। अपनी आबशारों की वजह से, अपने मोहल्ले वकू के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि जब आप चीन के साथ एक्सेस करना चाहते हैं तो शाहराह कुरुम की जब बात करते हैं, वो इधर से इसका सारे का सारा रास्ता गुज़रता है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के इसको बहुत ज़्यादा अहम बनाती हैं। जब कभी भी यहाँ पर इस्तिस्वाबे राय होगा, कश्मीरियों से पूछा जाएगा, तो GB इसका हिस्सा होगा। लिहाजा यही वजह है कि हम आज तक GB को बाकायदा तौर पर अपना आइनी सूबा या हिस्सा जो है उसको डिक्लेयर नहीं कर सके, नहीं बना सके। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2009 में सदर आसिफ अली जरदारी ने ज़रूर एक एलामिया जारी किया जिसके तहत इसको एक आइनी हैसियत दी गई। अब इससे आगे बात की जा रही है। मुस्लिम लीग नून जो है इसको NFC में शेयर देने के हवाले से, बाकायदा यानी कि स्टेटस देने के हवाले से, पैसा देने के हवाले से बात कर रही है। ये सबके मंशूर में, यानी कि इस वक्त जो इंतखाबी मुहिम है वो बुनियादी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत के हवाले से है, उसके NFC अवार्ड के हवाले से है, वहाँ पर सियाहत जो है उसके हवाले से है, वहाँ पर मईशत कारोबार के फ़रोग़ के हवाले से है, वहाँ पर जो CPEC है उसके हवाले से है, वहाँ पर जो आप कनेक्टिविटी की जब बात करते हैं उसके हवाले से है, वहाँ पर सड़कों की तामीर, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर उसके हवाले से है, वहाँ पर जो एक फ़िरका वाराना कशीदगी रही उसके हवाले से है। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इन इंतखाबात में। और आप ये देखिए कि लाहौर के रावी टाउन जितना इलाका या सिर्फ कसूर जितना आबादी में इलाका, वो अगर इतना ज़्यादा अहम हो रहा है कि वहाँ पर मियाँ नवाज़ शरीफ जो कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव नहीं है, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक सबसे पहले पहुँचे हुए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बैरिस्टर गौहर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, असद कैसर जो थे वो वहाँ पर पहुँच रहे थे। तो ये तमाम के तमाम अगर पूरी क़यादत, कौमी क़यादत वहाँ पर पहुँच रही है, सदर जरदारी जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो कितना ज़्यादा अहम है। तो लेकिन इसके साथ ही अगर आबादी के मुकाबले में आप रकबे की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान का रकबा इतना है कि इसमें पंजाब के तीनों सबसे बड़े जो डिवीज़न हैं, मैं बहावलपुर, रहीम यार खान वगैरह की बात कर रहा हूँ, ये तमाम उसमें 3 डिवीज़न उसमें शामिल हो सकते हैं रकबे में। इसी तरह आधा सिंध इसमें शामिल हो सकता है। और अगर आप सिर्फ कराची की बात करें तो कराची का शहर का जितना रकबा है वो कोई 19 कराची इसमें शामिल हो सकते हैं इस रकबे के अंदर। लिहाजा रकबा जो है बहुत ज़बरदस्त है इसका, इसकी जो मोहल्ले वकू है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर ये बहुत अहम है। अब आ जाएं इसके ऊपर
کہ کس کی پوزیشن کیا ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہاں پر جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے، مسلم لیگ نون میں ہے، تحریک انصاف میں ہے، اور ایک اور یہاں پر فیکٹر جو ایک تو لوکل جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہے. جب ہم یہاں پر 24 نشستوں کی بات کرتے ہیں جو کہ ریزرو سیٹوں سمیت 33 ہو جاتی ہیں، تو یہاں پر کوئی 403 امیدوار ہیں. تو بڑی پارٹیوں کے امیدواروں کے علاوہ بھی یہاں پر آزاد امیدوار بہت زیادہ موجود ہیں. میں یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے، پاکستان تحریک انصاف کے جو احسانات ہیں یا جو ہسٹری ہے وہ بعد میں بیان کروں گا، لیکن ایک بہت ہی دلچسپ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر حکومت اسی کی ہوتی ہے جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے. یہ ٹوٹل جو ہماری ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری ہے جو اس سے ثابت ہو رہا ہے، اور میں نے پوری ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ 2009 سے لے کے 2014 تک مہدی شاہ جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور پھر جب اس کے بعد 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، وہاں پر جب انتخابات ہوئے 2015 سے لے کر 2020 کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر حفیظ الرحمان آ گئے. اور حافظ صاحب جو ہیں حفیظ صاحب اس وقت بھی بڑا زبردست قسم کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی 2018 میں پاکستان میں، تو 2020 سے لے کر 2023 تک خالد خورشید جو ہیں وہ وہاں کے وزیر اعلیٰ رہے. آپ کو یاد ہوگا خالد خورشید وہی تھے جب وہ یہاں پر وزیر اعلیٰ تھے گلگت بلتستان کے، جی بی کے، تو وہ باقاعدہ جی بی کی پولیس کے بندے یہاں پر زمان پارک میں لے کر آئے تھے تاکہ یہاں پر پنجاب کی پولیس کا، رینجرز کا مقابلہ کیا جا سکے، اور باقاعدہ اسلحہ ان کے ساتھ لے کر آئے تھے. اس قسم کے بندے تھے. لہذا جب پھر 9 مئی برپا ہوا اور اس کے بعد تمام چیزیں ہوئیں، تو پھر خالد خورشید جو ہیں وہ اپنے عہدے سے محروم ہو گئے، ان کو ہٹا دیا گیا. خود وہاں پر ان کے خلاف بغاوت ہوئی. تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف وہاں پر مشکلات کا شکار ہے. تو یہ ایک ریکارڈ سا موجود ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب میاں نواز شریف خود جا رہے ہیں وہاں پر، اور میاں نواز شریف کے احسانات جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں، خاص طور پہ جب ہم گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور دوسرے ساتھ ہی اس کے ساتھ حفیظ الرحمان کی جب ہم بات کرتے ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ پلس ہیں. لیکن اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پلس وہاں پر ضرور موجود ہے، وہ یہ ہے کہ 2009 میں جو اس کو ایک سٹیٹس ملا، صوبے کا ایک پہچان ملی، ایک درجہ ملا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا تھا. اور یقینی طور پر لوگ اس کو فیل کرتے ہیں، احسان محسوس کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی جب میں مہدی شاہ صاحب کا دور حکومت دیکھتا ہوں تو ایک تو عطا آباد جھیل والا واقعہ ہو گیا، وہ ایک سانحہ تھا، قدرتی آفت تھی، وہ اپنی جگہ پر ہے، میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر. لیکن جب ہم ایڈمنسٹریشن کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ایک تاریک اور سیاہ دور آپ کہہ سکتے ہیں فرقہ وارانہ فسادات کے حوالے سے. وہاں پر جو کچھ ہوا، خاص طور پہ میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں فروری 2012 میں جب سانحہ کوہستان ہوا، جس میں 18 افراد کو باقاعدہ طور پر گولیاں مار کر شہید کیا گیا، اور اس میں پھر فوج اور رینجرز کو طلب کیا گیا. وہاں پر کئی ہفتے جو ہے موبائل سروسز بند رہیں، اور وجہ کیا تھی؟ فرقہ وارانہ اس پر فسادات جو تھے وہ شروع ہو چکے تھے. پھر بات یہاں پر نہیں ہے، اپریل 2012 میں سانحہ چلاس ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی جو گاڑیاں ہیں، پہلے بھی گاڑیاں روکی گئیں، مسافروں کو گولیاں ماری گئی. یہاں پر بھی پنڈی سے آنے والی گاڑیوں کو روکا گیا، بسوں کو روکا گیا، اور باقاعدہ طور پہ ایک ہجوم نے حملہ کر کے ان بسوں پر جو ہے لوگوں کو تشدد کر کے، بعض رپورٹس میں 9 سے لے کر 15 تک، کچھ لوگ بعد میں شہید ہوئے، ان کو تشدد کر کے ان کو جلا کے جو ہے شہید کر دیا گیا. تو یہ چلاس کا سانحہ، چلاس اپنی جگہ ہے. اور پھر جب سختی شروع کی یہاں پر فوج نے، تو اس کے بعد پھر اس کا ریئیکشن ہوا. اگست 2012 کی بات کر رہا ہوں، مہدی شاہ ہی وزیر اعلیٰ تھے. یہاں پر لولو سر ٹاپ کی طرف، بابو سر ٹاپ کی طرف جاتے ہوئے پھر اس وقت کراکرم ہائی وے کو نہیں چنا گیا. اس وقت جو ہے ناران سے آنے والی جو سڑک ہے، مانسیرا سے ناران اور آگے بابو سر جانے والی، اس کو سڑک کو چنا گیا. وہاں پر بھی جو 22 مسافر تھے ان کو گولیاں مار کر، شناختی کارڈ دیکھے گئے، گولیاں مار کر شہید کیا گیا. تو یہ سارا کچھ جو ہوتا رہا، بدترین دور تھا وہ. وہاں پر کرفیو لگا رہا، وہاں پر آپ یہ کہیں کہ سیاحت جو تھی وہ زیرو کے اوپر آ گئی، وہاں کی معیشت ٹھپ ہو کر رہ گئی. تو یہ سارا کچھ مہدی شاہ کے دور میں ہوتا رہا. تو پھر اس کے بعد جب
اگلی مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوئی اور حفیظ الرحمان جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بنے، انہوں نے 5 سال اپنے پورے کیے، تو وہ ایک ریکارڈ تعمیر و ترقی کا دور تھا۔ اور میری صاحب سے ان کے دوستوں سے جو بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ان کے پورے دور میں ایک بھی قتل نہیں ہوا۔ میں یہاں تک تو مان لیتا ہوں کہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر، دہشت گردی کی بنیاد پر، یا آپ یہ کہیں کہ اس طرح کسی سیاسی سازش کی بنیاد پر اس کو پوری طرح کنٹرول کیا گیا۔ وہ جو فرقہ وارانہ فسادات تھے ان کو کنٹرول کیا گیا، اس میں جو بھارت ملوث تھا اس کو کنٹرول کیا گیا۔ ہاں کچھ وہ تو کہتے ہیں کہ بالکل ہی قتل نہیں ہوئے، ایک بھی قتل نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے کوئی جائیداد کے جھگڑے یا ذاتی معاملات ان پہ ضرور کچھ ایسے واقعات ہوئے، لیکن مجموعی طور پر وہ امن و امان کے حوالے سے ایک شاندار دور تھا۔ اور جو سیاحت کو اس دور میں بوم ملا امن و امان کے بعد، اس کی کچھ اور بھی وجہ تھی، اور وہ ہیں میاں نواز شریف کے احسانات۔ وہ کیا ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں، ہم موٹر ویز کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں بڑی بڑی سڑکوں کی، ایئرپورٹس کی، لیکن جو جی بی کے اوپر میاں نواز شریف کا احسان ہے، عطا آباد ٹنلز کی بات کر رہا ہوں، سی پیک کے حوالے سے، چین کے تعاون سے، وہ جو عطا آباد ٹنلز نے کمال کیا، اور جس طرح راستہ مختصر ہوا گلگت بلتستان کا، وہ سفر جو کہ دنوں میں طے ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں طے ہونے لگا، تو وہ ایک بہت بڑا فرق پڑا لوگوں کو۔ آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک علاقہ ایسا تھا، جسم کا ایک ایسا حصہ تھا جس تک خون کی رسائی نہیں تھی، لہو نہیں پہنچتا تھا۔ میاں نواز شریف نے وہاں پر رگیں بنا دیں، وہ جو فالج زدہ جسم کا حصہ تھا اس کو ایکٹیو کر کے رکھ دیا، پھر اس کے نتیجے میں سیاحت بھی بڑھی۔ اب تو لوگ دوڑ کے جاتے ہیں وہاں پر، بڑے آرام کے ساتھ جاتے ہیں، اور شاہراہ قراقرم جو ہے اس کے اوپر جو ٹریول کیا جاتا ہے وہ سب دیکھ لیں۔ اور ان ٹنلز کے حوالے سے جس طرح ٹک ٹاک بنتی ہیں، جس طرح لوگ تعریف کرتے ہیں، تو یہ میاں نواز شریف کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ پھر اس سے وہاں کی معیشت بہتر ہوئی، وہاں پر سیاحت تو بہتر ہوئی، لوگوں کو روزگار ملا، وہ زندگی کی طرف آئے، بہت فرق، ایک بہت بڑا فرق پڑا، امن و امان ٹھیک ہو گیا، معیشت ٹھیک ہو گئی، یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی، خالد خورشید وہاں پر وزیر اعلیٰ بنے، تو پھر مجھے اس کے بعد کوئی ایسی چیز ملتی نہیں ہے۔ صرف 1-2 سٹیپس ایسے ہیں میں ذکر کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسکردو کے ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ڈکلیئر کر دیا، تو اس سے کہا گیا کہ یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے، لیکن اس کے ہٹ کر مجھے کوئی ایسی چیز ملتی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بڑا کام کیا ہو۔ ظاہر ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر برانڈنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی یہ کام کرنے میں بہت پیچھے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو تو اس میں سے ابھی مائنس کر دیجئے، کچھ ان کے اپنے اختلافات ہیں، کچھ یہ اتحاد جس طرح کر رہے ہیں یا ان کے لیے جو باقی مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس سے پہلے سی پیک نے جو وہاں پر تبدیلی لے کے آیا، یا وہاں پر جس طریقے کے ساتھ جو تبدیلیاں ساری کی ساری لائی گئیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو ذرا ایک سائڈ پہ کر دیجئے، کیونکہ وہ جس طرح کی مشکلات کا اپنی سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے شکار ہے، وہ عمران خان کا کارڈ جتنا کھیل لے اپنی جگہ پر، لیکن پریکٹیکلی تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جیسے خواجہ سعد رفیق نے وہاں پر کہا کہ آپ خود کراچی، لاہور، پشاور کی حالت کو دیکھ لیں، موازنہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کام کرتا ہے، اور خود جی بی والے جانتے ہیں کہ کون کام کرتا ہے۔ میں عطا آباد ٹنلز کی بات تو ایک طرف رہ گئی، میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گلگت سکردو روڈ کی جو ری الائنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، اب وہ دیکھیے وہ اتنا زبردست تھا کہ وہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور جس طرح ایکسیس اور جس طرح وہاں سے چائنا تک اب تجارت کا راستہ جو بنا، وہ سارے کا سارا میاں نواز شریف کی وجہ سے۔ اور میاں نواز شریف خود وہاں پر جب پہنچ رہے ہیں تو گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں احسان فراموشی نہیں کریں گے، اور روایت بھی موجود ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہے، تو اس وقت چونکہ وفاق میں ایک مخلوط حکومت ہے، زرداری صاحب بھی مانے نہ مانے حکومت کا حصہ تو ہیں، اپنا انفلوئنس تو وہ حکومتی جو ہے صدارتی استعمال کرتے ہیں، تو وہ وہاں پر موجود ہے۔ ان کا جو سب سے پازیٹیو پوائنٹ ہے صدر زرداری کا، وہ لوگوں کو، اور خاص طور پہ جو الیکٹیبلز ہیں اور جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے اس کے ماسٹر ہیں، اس کو وہ بڑا کرتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ حفیظ الرحمان صاحب کے بارے میں بھی رپورٹ ہے کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، بڑے لوگوں کو ساتھ ملایا ہے، تو بڑی ایک چینج آ رہی ہے وہاں پر۔ مقابلہ جو ہے مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں بڑا کڑا بیان کیا جا رہا ہے۔ ہاں بیچ میں کہیں پاکستان تحریک انصاف کوئی رول پلے کر سکتی ہے سیٹیں ادھر ادھر کرنے میں، لیکن مجموعی طور پر کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہاں پر آپ کو سب سے آگے نظر آئے گی، اور پھر لوگ کہیں گے کہ جناب دھاندلی ہو گئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف وہاں پر بہت پیچھے ہے، بہت زیادہ پیچھے ہے۔ تو میں نے بھی اس ویلاگ کے آخر میں
گلگت بلتستان کے جو 17-18 لاکھ شہری ہیں ان میں جو ووٹر ہیں ان سے یہی کہنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے ترقی کون لے کر آ رہا ہے. آپ کے لیے سب سے پہلے ترقی سے بھی پہلے میں بات کروں گا امن کون لے کر آ رہا ہے. جب امن آئے گا تو پھر ترقی آئے گی. جب ترقی آئے گی تو اس کے ساتھ خوشحالی آئے گی. خوشحالی کے ساتھ آپ کے بچوں کا مستقبل آئے گا. یہاں پر سیاحت آئے گی, یہاں پر کاروبار آئے گا. تو آزمائے ہوئے کو آپ دوبارہ جو ہے نہ آزمائیں جنہوں نے آپ کو یہاں پر دکھ دیے, یہاں پر تکلیفیں دیں, یہاں پر فسادات جن کی وجہ سے, جن کی ناقص حکومت کی وجہ سے ہوئے, یا جو صرف یہاں پر صرف بڑکے لگاتے رہے, کام کرنے میں وہ زیرو رہے. تو آپ ان کو جو ہے, کوئی بھی آپ کی پھپھی کا پتر نہیں ہے یہاں پر. ہر کسی نے یہاں پر جو اپنی ایفیلیشن بنانی ہے وہ اس حوالے سے بنانی ہے کہ گلگت بلتستان کا حقیقی ہمدرد کون ہے, اسے زیادہ خوبصورت کون بناتا ہے, یہاں پر زیادہ کاروبار, یہاں پر زیادہ سیاحت, اس کی اہمیت کون زیادہ لے کر آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہے بہت ساری چیزیں واضح ہیں. اس میں مسلم لیگ نون بہت آگے ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات کا جو دن ہے, اتوار کے روز جب انتخابات ہوں گے 7 جون کو, تو وہاں پر کیا نتیجہ سامنے آتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان کو وہی حکومت ملے جو وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کر سکے, وہاں کے نوجوانوں کو, وہاں کے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دے سکے, جو وہاں پر تعمیر لائے, ترقی لائے. نہ کہ وہ لوگ آئیں جو صرف اور صرف باتیں کرتے ہیں اور باتوں کی سیڑھی بنا کر بہت سارے بیوقوفوں کو, احمقوں کو, کم آئی کیو لیول والوں کو چاند پر لے جاتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے وہ تو گٹر میں گرے ہوئے ہیں. ان لوگوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ ان کا دور دوبارہ نہ لائے. یہ دعا ہے, یہ پاکستان کے لیے دعا ہے, یہ گلگت بلتستان کے لیے بھی دعا ہے.